अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुल फितन कोर्स के तीसरे सेशन में तीसरे दिन हम आपसे मुखातब हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु हमें इससे नफ़ा उठाने वाला, दावत देने वाला, दूसरों तक पहुंचाने वाला, खुद अमल करने वाला और ज़ाहिरी व बातनी हमा किस्म के फितनों से हम सबको महफूज रहने वाला बनाए अपने ख़ास फजल और करम से। आज इस आखिरी नशिस्त में हम सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल से आगाज़ करेंगे और क़यामत की 10 बड़ी अलामात हमने कल पढ़ी थी हदीस शरीफ की निस्बत से। उसमें एक पर हम तफसीली बात कर चुके हैं, खुरूज दज्जाल पर। तो आज नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुरूज दज्जाल और इस तरह जितनी खुरूज दज्जाल हो चुका, याजूज व माजूज, और इसी तरह मज़ीद बड़ी अलामात पर हम फर्दन फर्दन बात करेंगे। इनमें सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल है। उस बारे में हम आपको बताते हैं कि हम इसमें किन बातों पर बात करेंगे और कौन से सवालों का जवाब देंगे। जी, इसमें सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मुख्तसर तारुफ, वैसे तो हर मुसलमान वाकिफ़ है, हम जानते हैं। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ अक़ीदा अहलुस सुन्नह वल जमात का, उनके नुज़ूल के मुताल्लिक़ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया, आपके मुशाबे सहाबी का तज़किरा, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल किन अलामात में से है, नुज़ूल की कैफ़ियत और मकाम, वो कहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, नुज़ूल के बाद क्या करेंगे, और दज्जाल और कुफ़ार से किस मकाम पर क़िताल करेंगे, सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की बरक़ात क्या हैं, वो हज उम्रा भी करेंगे और उनकी शादी होगी, औलाद होगी, इसका हदीस शरीफ में तज़किरा है। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी देंगे और सलाम भी पेश करेंगे, इसका हदीस में तज़किरा है। फिर आपकी मुद्दत खिलाफत है और फिर वफ़ात है और जनाजे का बयान है। और एक रिवायत ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम तदफीन यानी दफन कहाँ होंगे, कब्र मुबारक कहाँ होगी वफ़ात के बाद, तो अहादीस में उसका भी तज़किरा मौजूद। बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ क्या है। तो मुख्तसर तारुफ एक रवां तहरीर में ये है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबन पौने 600 साल कबल मबऊस हुए। बगैर बाप के आपकी पैदाइश कुदरत इलाहिया का बेमिसाल नमूना है। पैदाइश के फौरन बाद कौम के सामने अपनी वालिदा हज़रत मरियम की सफाई के लिए गुफ्तगू की, और ये सूरह मरियम की जो है वो आयात में मौजूद है। मर्तबा नबूवत पर फायज हुए, ताइफा रसुल में एक मुअज़्ज़ज़ और बुलंद मकाम हासिल हुआ, इंजील के हामिल हुए, अल्लाह ने इंजील अता की। अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से बेशुमार मोजज़ात जो हैं वो अता हुए, और इनमें जो है वो मुर्दों को बेइज़्न इलाही जिंदा करना बुनियादी मोजज़ा है। कौम को अल्लाह की तरफ दावत दी, कौम ने इनकार किया, बहतान बांधा, सख्त दुश्मन निकले, कत्ल का इरादा किया, लेकिन ऐन वक्त पर अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। ये तमाम कुरान मजीद की आयत का खुलासा और मफहूम। जी, सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक, उनके नुज़ूल के मुतल्लिक अहलुस सुन्नह वल जमा का अकीदा क्या है। तो जवाब ये है कि सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल क़यामत की अलामात में से एक बुनियादी अलामत है। सूरह अज़्ज़ुख़्रुफ़ में इरशाद बारी ताला है, आयत नंबर 61 में, व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, वो क़यामत की अलामत है।
بلکہ ایک روایت میں تو رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، اور یہ قسم صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قسم یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ مزید یہ کہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تحقیق نزول عیسیٰ علیہ السلام پر امت کا اجماع ہے، اور اہل شریعت میں سے کوئی بھی اس کا مخالف نہیں، کوئی ایک عالم، کوئی ایک طبقہ اہل السنہ والجماعت کا اس کا مخالف نہیں ہے۔ جی، اسی طرح احادیث میں صحیح مسلم میں ایک شاندار حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 419 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بتایا، اور فرمایا کہ جس رات مجھے اللہ نے سیر کرائی، یعنی شب معراج، تو اسرا کی رات میں نے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے پاس سے گزرا، تو وہ گندمی رنگ کے طویل قامت کے ایک گٹھے ہوئے یعنی مضبوط بدن جسم کے مالک ہیں، یمن کے قبیلہ شنوعہ یہ لفظ ہے، اس کے مردوں کی طرح ہیں، دبلے پتلے، یہ ہیں حضرت موسیٰ۔ عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا تو ان کا درمیانہ قد ہے، اور رنگ سفید اور سرخ، اور سر کے بال ان کے بالکل سیدھے۔ جی، اسی طرح صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اردو ترجمہ اگلے صفحے پر ملاحظہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود کو انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ایسے تھے جیسے قبیلہ شنوعہ کے لمبے افراد ہوتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے صحابہ میں ان کے مشابہ حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ۔ پھر وہاں میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا علیہ السلام، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ تمہارے صاحب یعنی حضور علیہ السلام نے اپنا نام لیا کہ وہ میرے بہت مشابہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کن علامات میں سے ہے؟ تو ہم نے کل پڑھا کہ وہ علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ اردو ترجمہ دیکھیے گا تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان 10 میں حضور علیہ السلام نے چند کا نام بھی لیا، جس میں دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایک لفظ ہے عیسیٰ کے نازل ہونے۔ تو نزول عیسیٰ علیہ السلام کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات میں ارشاد فرمایا۔ نازل کہاں ہوں گے، کیفیت کیا ہے، مقام کون سا ہے؟ تو حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں، اردو ترجمہ دیکھیے گا، کہ اللہ تعالیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، اور وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر نازل ہوں گے، 2 زرد رنگ کے کپڑوں میں، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے نازل ہوں گے، اور وہ سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے یعنی پانی کے، اور سر اٹھائیں گے تو سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے۔ تو مینار عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ جامع مسجد اموی دمشق، جس کو ہم نے کل دیکھا، ابھی اور تصاویر بھی آ جائیں گی، تو وہاں سوق حمیدیہ ایک بازار ہے، اس کے دامن میں یہ ایک بڑا مینار ہے، ابھی ہم دکھائیں گے، بلکہ یہ مینار عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا اگر زوم ہو سکے تو آسانی ہو جائے گی۔ یہ مساجد کے مینار ہے، یہ مینار عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ جامع مسجد اموی کے دامن میں ہے، یہ مسجد ہے، اور یہ سوق حمیدیہ کہتے ہیں۔ حمیدیہ جو ہے وہ بازار ہے، یہاں ایک مارکیٹ ہے، ایک کھلا بازار ہے، تو اس کے وسط میں یہ مینار عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کا
حدیث شریف میں تذکرہ ہے۔ نزول کے بعد کیا کریں گے؟ تو ایک حدیث ہے، اردو ترجمہ دیکھیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کل ہم نے اس کا تذکرہ کیا، دوبارہ پیش خدمت ہے۔ فرمایا میری امت میں ایک جماعت حق کے قیام کے لیے، حق کے غلبہ کے لیے قتال کرتی رہے گی، اور پھر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا اس وقت کا جو امیر ہوگا حضرت مہدی، وہ کہیں گے تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب فرمائیں گے جواب میں کہ نہیں، تم ایک دوسرے پر امیر ہو، یہ اس فضیلت کی بنا پر ہے جو اللہ نے اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ پھر اس نماز کے بعد ایک کام اور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں سے وہ اپنے امور کا آغاز کریں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے جو انصاف سے فیصلے کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ صلیب یہ عیسائیت کا موٹو اور نشان، خنزیر یہ یہودیت کی علامت ہے۔ تو دنیا میں ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جتنے بھی ظالم اس وقت مخالف اور کفار ہوں گے ان کو شکست ہوگی۔ جزیہ موقوف ہو جائے گا، ٹیکس، اس لیے کہ سب مسلمان ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ جتنا ظلمن ٹیکس ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ختم کر دیں گے، اور مال کی وسعت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اگر کسی کو دینا بھی چاہیں گے تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، لوگ اتنے خوشحال اور وسعت والے ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد میں، بہت خوبصورت روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے اسلام کی طرف ان کو لائیں گے، جہاد کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اور ٹیکس کا خاتمہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دور میں تمام مذاہب کو ختم کر دیں گے سوائے اسلام کے، دنیا میں ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال اور کفار سے کس مقام پر لڑیں گے؟ یہ بھی اہم سوال ہے، اور اس کا جواب بھی احادیث میں موجود ہے صحیح مسلم میں، اور کل بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا کہ لد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جہاں تک ان کی سانس کی خوشبو پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کی، وہاں تک ان کی نظر جائے گی، اور وہ ہر کافر اور یہودی مر جائے گا، ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی، اور وہ دجال کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ لد کچھ ہم نے کل دیکھی تھی تصاویر، یہ لد سٹی ہے جی، اور یہ لد کا مقام ہے، تھوڑا تھوڑا زوم کیجئے گا تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جی یہ لد سٹی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تل ابیب ہے، اس کے تھوڑا پیچھے کرتے ہیں تو یہ باب لد ہے، یہ یروشلم ہے ایک دائیں طرف، اور بالکل نیچے جو ہے یہ غزہ کی پٹی ہے، اور یہ بالکل مخالف ہے، یعنی لد ذرا اوپر کی جگہ پر ہے اور غزہ ذرا نیچے ہے، ان میں کافی فاصلہ ہے۔ تو یہ ہے جی نقشہ، یہاں سے سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کی برکات کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ضرور نازل ہوں گے، وہ انصاف کرنے والے حکمران ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ٹیکس جزیہ موقوف کریں گے، اور اس زمانے میں قیمتی مال، عرب محاورے میں تھا اونٹنیاں، جوان اونٹنیاں اگر چھوڑ دی جائیں اور کوئی ان کو پکڑنے والا، حاصل کرنے والا نہ ہو تو یہ علامت ہوتی تھی کہ لوگوں میں بڑی خوشحالی ہے،
کوئی اونٹنیاں چراتا ہی نہیں اور انہیں پکڑتا ہی نہیں، کوئی متوجہ بھی نہیں ہوگا، اور لوگوں کے دلوں سے کینہ، حسد، بغض، جھگڑا، ایک دوسرے کی نفرت ختم ہو جائے گی، اور وہ لوگوں کو مال کی طرف دعوت دیں گے تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حج اور عمرے کا بھی بیان۔ حج کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فجر روحا کے مقام پر جو ہے وہ گزریں گے اور حج یا عمرہ یا دونوں کا تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ معنی دعا، لبیک اللہم لبیک۔ اور فجر روحا جو ہے اگر دیکھا جائے نقشے کے اعتبار سے تو یہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے۔ یہ بیر روحا ہے۔ یہاں بہت سارے انبیاء کا گزر ہوا، یہاں ایک کنواں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر گزر ہوا، اور یہ ایک خوبصورت وادی ہے مدینہ کے قریب۔ یہ دیکھیے جی، یہ اس کا نقشہ ہے، یہ فجر روحا کی ایک کھلی وادی ہے، بڑی خوبصورت وادی۔ تو یہ اس کا نقشہ ہے۔ جو حج عمرہ کے لیے جائے وہ فجر روحا لازم جائے اور اس جگہ کی زیارت کرے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے جانا ہے، اور ایک روایت میں بہت سارے انبیاء کا وہاں سے گزر ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف لے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی شادی ہوگی اور اولاد بھی ہوگی۔ جی ہاں، یہ روایت ہے، پیچھے کیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ۔ جی ہاں، ان کی شادی بھی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ کیسے، کتنی اولاد، اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن شادی اور اولاد کا حوالہ حدیث میں موجود۔ جی، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روضہ رسول پر حاضری اور کیفیت اور سلام، یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ عادل حکمران اور منصف امام بن کر نازل ہوں گے، حج و عمرہ یا دونوں کا تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ گزریں گے، اور میرے روضے پر حاضری دیں گے، مجھے سلام کہیں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کیا کرتے تو اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، بھتیجو، اگر تمہاری زندگی میں عیسیٰ آ جائے نا علیہ السلام تو ان سے کہنا کہ ابو ہریرہ آپ کو سلام کہتے تھے۔ تو یہ حدیث کے آخر میں کہا کرتے تھے۔ یہ روضہ رسول ہے، یہاں حاضر ہوں گے، یہ سلام کا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے اور وسعت دے کہ اللہ ہم بار بار اپنے ایمان کی آبیاری کے لیے حاضر ہوں۔ جی، مدت خلافت کتنی ہے، کتنا عرصہ رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کی وفات اور جنازے کا بیان؟ جی ہاں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، سبز الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال تو ان کے کل ہیں، اور پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اس کی تفصیل علماء نے کیا کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ بعض روایات میں 40 سال کا تذکرہ ہے اور بعض میں 7 سال کا، تو علماء کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں۔ 40 سال ان کی کل عمر ہے، اور 33 برس کی عمر میں وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ جب واپس اس دنیا میں آئیں گے تو اللہ انہیں 7 سال کا وقت دیں گے بس، اور اتنے میں وہ اپنا جو ان کے ذمہ ہوگا کام پورا کر کے واپس اس دنیا سے تشریف لے جائیں۔ مقام تدفین کیا ہے، کہیں تذکرہ ہو کہ ان کا وہ دفن کہاں ہوں گے؟ تو احادیث و آثار کے مطابق بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ وہ ان کی تدفین روضہ رسول میں ہوگی، اور عجب ترین بات یہ ہے کہ روضہ رسول میں آج بھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت دیکھیے گا، تورات میں بھی لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں کہ عیسیٰ ابن مریم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی روزے میں دفن ہوں گے۔ یہ حوالہ تورات کا ہے لیکن حدیث شریف میں ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث کا حوالہ ہے، اور اس حدیث کے ایک راوی کہتے ہیں کہ حجرہ مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ وہ ہمارے مقبرے میں روضے میں دفن ہوں گے، اور قیامت کے دن فرمایا میں، عیسیٰ، ابو بکر اور عمر ہم اکٹھے اپنے روزے سے نکلیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرما دیا تھا، اور یہ روایت شرح السنہ میں بھی موجود ہے، مشکات شریف میں بھی موجود۔ واپس آئیے، ابھی واپس معجم طبرانی کی ایک روایت ہے جس کو نہیں آگے جی، جس کو حضرت عبداللہ ابن سلام نے یوں نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے، ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ، اور چوتھی قبر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہوگی۔ یہ معجم طبرانی میں بھی روایت موجود ہے۔ تو اس طرح 3 سے 4 روایات جو ہے وہ ذخیرہ حدیث میں موجود۔ اس کو تھوڑا زوم کیجئے گا تو مواجہ شریف ہے سبز، تو جہاں 3 دائرے بنے ہوئے ہیں، یہاں مواجہ شریف جہاں لکھا ہے یہاں سے ہم گزرتے ہیں، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، اور پھر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 تو ہیں، یہ جو یلو دائرہ ہے یہ جگہ باقی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایک طرف ہیں۔ تو یہ نقشہ بنتا ہے، یہ جگہ باقی ہے، اور یہاں قبر مبارک بن سکتی ہے، اور جہاں روایات میں آیا کہ ایک قبر کی جگہ ہے تو وہ بالکل درست ہے۔ جی، یہ تصویر ہے، ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا تو آپ سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عرب کے جو میوزیم ہے، خود سعودی عرب نے جو بنائی ہیں اس کی تصاویر، وہاں سے ہم نے یہ لی ہے۔ دائیں طرف سے ہم گزرتے ہیں، بالکل اس وقت سکرین پر جو بالکل انتہائی دایاں حصہ ہے، یہاں سے ہم گزرتے ہیں تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آتی ہے، اور پھر ان کے کندھے کے پاس حضرت ابو بکر، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک کے پیچھے نقشے کے مطابق جگہ باقی ہے، اور اس طرح بیچ میں دیوار کر دی تھی، اور ادھر چارپائی ہے، یہ سرخ رنگ کی، ریڈ کلر کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا نقشہ ہے، جو سعودیہ میں ابھی بھی جو حج عمرہ کے لیے جائے تو وہاں عرب نے بڑی تحقیق کے ساتھ کتابوں کے مطابق یہ 3D نقشے بنائے ہیں، اور وہاں دکھائے جاتے ہیں، ان میں سے یہ لیا گیا ہے۔ یہ ایک تخیلاتی ہے، لیکن روایات اور تاریخ کے قریب تر ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ تذکرہ، ان کے احوال، ان کے کردار، ان کے اوصاف، ان کی علامات، ان کے نزول کے بعد کی باتیں، اور کچھ ان کی معلومات، کچھ ایک خاکہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں خروج یاجوج و ماجوج ہے۔ اس بارے میں ہم اگر پڑھیں تو ہم یہ پڑھیں گے کہ یاجوج و ماجوج کا تعارف کیا ہے، حلیہ کیا ہے، کس علاقے میں قید ہیں، ان کی علامات کبریٰ بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور سد ذوالقرنین جو سورہ کہف میں تذکرہ ہے اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں، ان کی شر انگیزیاں کیا ہیں، وہ کیسے فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ اسی طرح آگے چلیے جی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بددعا سے ان کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو یہ چند اہم باتیں ہیں جو یاجوج و ماجوج کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تعارف کیا ہے، تو بنی نوع انسان میں سے ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور کوئی ماورا مخلوق نہیں ہے، کوئی آزمائشی مخلوق نہیں، جنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے امتحان کے لیے جیسے ابلیس کو پیدا کیا، دجال کو، تو یاجوج و ماجوج بھی انسانی امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ ضرور فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ایک روایت پڑھتے ہیں، تب سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو اس میں کافی ساری باتیں
آ جائیں گے۔ وہ بخاری شریف کی روایت ہے، 3348، 3348۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے آدم، آدم عرض کریں گے کہ میں حاضر ہوں اطاعت کے لیے اور مستعد ہوں۔ آگے جی، تو اللہ جل شانہ، ساری بھلائیاں اللہ تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے آدم، لوگوں میں سے جہنم جانے والوں کو نکال لو۔ تو آدم عرض کریں گے اللہ جہنمیوں کی کتنی تعداد؟ تو اللہ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں۔ دیکھیے، 1000 میں سے 999، اس وقت کی دہشت اور ہولناکی سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور وہ ایسا سخت دن ہے کہ ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگوں کو بے ہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کا دھڑکا اور فکر بڑی سخت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1000 میں سے 999، تو کیا ایک آدمی بچے گا بس، باقی سب جہنم میں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تمہیں بشارت ہو کہ وہ جو ایک بچنے والا ہے نا، وہ بنی نوع انسان، دنیا میں چلنے والے انسانوں مسلمانوں میں سے ہے، اور وہ جو 999 جہنم میں جا رہے ہیں نا، وہ یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ انسانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کتنی ہے۔ 1000 اگر جہنم میں جائیں گے کافر، تو انسانوں میں سے تو ایک مسلمان جنت جا رہا ہوگا، اور 999 اہل یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ جہنم جا رہے ہیں۔ حلیہ بھی بعض روایات میں آیا ہے، ان کی شکل صورت کیسے ہوگی؟ تو ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، دشمن ختم ہو گئے، تو جہاد ختم نہیں لوگو، دشمن ہمیشہ رہیں گے، تم جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ دنیا میں یاجوج و ماجوج نکل آئیں گے، جو چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، سرخ سیاہ مائل ان کے رنگ ہوں گے، اور سیاہ بالوں والے ہوں گے، اور ہر بلندی ٹیلے اونچی جگہ سے آپ کو دوڑتے ہوئے زمین کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے چہرے اتنے اسپاٹ اور سخت ہیں جیسے کوئی چمڑے سے بھری ہوئی ڈھال ہو، اتنے موٹے اور گدے ہوئے چہرے ہوں۔ اندازاً اگر ان کا علاقہ دیکھا جائے کہ یہ کس علاقے سے ہیں، اور ان کے قید ہونے کا حوالہ کہاں بند ہے دنیا کی نگاہوں سے، یہ کیوں اوجھل ہیں، تو یاجوج و ماجوج کسی 2 پہاڑوں میں ہیں شمال کی طرف، اور ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے سے بند کر دیا تھا۔ سورہ کہف میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے، آگے ہم آیتوں کا حوالہ دے دیں گے، کسی بھی مستند تفسیر سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 98، اس سے پہلے آپ 95، 96، 97، 98، 99، یہ 5 سے 6 آیتوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک پیراگراف ہے۔ لیکن جو آیت نمبر 98 ہے، اس میں واضح طور پر ارشاد باری تعالی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جب لوہے اور تانبے کی دیوار کر کے اس دیوار کے اس طرف انہیں بند کیا پہاڑوں کی چوٹیوں میں، اور وہ انسانی آبادیوں کی طرف نہ آ سکے، تو یہ بس ایک علامتی دیوار تھی، اصل میں روکا تو اللہ نے، اور فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ جب اللہ کا وعدہ آپ پہنچے گا تو اللہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور تو یہ اس جگہ سے اب تک یہ قوم قید ہے۔ تو اس طرح 2 پہاڑیوں کا ایک سرا بنتا ہے، اور جس میں یہ لوہا اور تانبا مکس ہے۔ یہ وہ تصویر نہیں ہے، یہ ایک تمثیلی تصویر ہے بطور مثال کے۔ یہ دیوار کہاں ہے واللہ عالم، ہے یہ شمال کے آخر میں کہیں، ہمارے یہ جو روس کی ریاستوں قفقاز سے آگے، لیکن بالضبط کہاں ہے بتایا جائے طے کر کے کہ یہاں کر کے ہے، واللہ عالم، اللہ نے اسے دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ تو یاجوج و ماجوج بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور وہ حدیث ہم دوبارہ لائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث نمبر 2900 میں 2901 میں ارشاد فرمایا، یاجوج و ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔
جی جی، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ فرمایا جب تک 10 نشانیاں پوری نہ ہوں قیامت نہیں آئے گی، اور ان میں یاجوج و ماجوج کا بھی تذکرہ ہے۔ ہاں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ ذوالقرنین جو ایک نیک بادشاہ تھے، بہت سارے نبیوں کی صحبت پائی اور ان کے عمل میں خیر ہے، تو ان کی جو بنائی ہوئی دیوار کے بارے میں ایک جملہ، ایک بات حدیث شریف میں آئی ہے، اور جس کی راوی حضرت زینب بنت جہش ام المومنین رضی اللہ عنہا ہے۔ اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن آئے تو گھبرائے ہوئے تھے، اور فرمایا ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی ہے، بہت قریب وہ وقت آ گیا، یاجوج مجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے۔ اور یہ کہتے حضور علیہ السلام نے انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا، گول حلقہ، اور حضرت زینب نے عرض کیا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا ہم دنیا سے ہلاک ہو جائیں گے کہ دنیا میں یاجوج و ماجوج آئیں گے؟ ہم میں تو فینا صالحون، بہت نیک لوگ بھی موجود ہیں، تو نیک لوگوں کی موجودگی میں یاجوج و ماجوج کیسے غالب آ سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں زینب، تم ہلاک ہو جاؤ گے، نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، برے لوگ آئیں گے، خباثت برائی جب حد سے بڑھ جائے گی تو دنیا میں یہ نشانی پوری ہوگی اور یاجوج و ماجوج آئیں گے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کو اگر ہم سارا پڑھ لیں تو کوئی 50% باتیں اسی ایک طویل حدیث میں ہیں، جس کو ہم پڑھے دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یاجوج و ماجوج روزانہ ذوالقرنین بادشاہ کی تعمیر کردہ دیوار کو کھودتے ہیں، اور وہ سورج کی شعاع کو دیوار توڑ کر دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تھوڑا دیکھتے ہیں اس میں سے، تو ان کا ایک بڑا کہتا ہے کہ چلو واپس کل کھودیں گے، اور دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی رحمت ہے۔ اور ایک دن ان کے خروج کی مدت پوری ہوگی اور اللہ انہیں دنیا میں چھوڑ دیں گے، اور وہ اس دن اس دیوار کو کھود دیں گے، تو ان کا نگران کہے گا باقی کل کھودتے ہیں، اور پھر یہ نکل پڑیں گے اور دنیا میں جتنا پانی ہے یہ پی جائیں گے۔ لوگ اس وقت جتنے بھی دنیا میں موجود ہوں گے مسلمان، وہ ان سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہو جائیں گے، اور یاجوج موجوج والے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، تو امتحاناً اللہ جل شانہ ان کے تیروں کو یوں لگے گا جیسے خون آلود ہے نا، ان پہ خون لگا ہو، تو وہ خوش ہو جائیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ دیکھو ہم نے تو آسمان کی مخلوق بھی مار دی، ہم سب پہ غالب آ گئے۔ ابن ماجہ کے الفاظ۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو نکال دیں گے، اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، اور ان کے اگلے افراد بحیرہ طبریہ سے گزریں گے، جو کل ہم نے دیکھا سی آف گلیلی، اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، تو وہ ایک دفعہ خشک ہو کے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشوں کے آنے سے بھر جائے گی، تو وہ یہاں سے گزریں گے اور پانی پی جائیں گے، اور لشکر کا اگلا حصہ پانی پی جائے گا اور پچھلا حصہ کہے گا کہ شاید یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا لشکر ہو۔ اور فرمایا اس زمانے میں لوگ محصور ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، اور اس زمانے میں کسی کے پاس بیل کا سر ہو اور وہ اسی کو کھا کے گزارا کر لے کوئی قوم، تو اس زمانے میں یہ دیناروں سے زیادہ، 100 دیناروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا، اتنا سخت دور آ جائے گا، اور لوگوں میں فتنہ، شر و فساد، اور ایک بار قحط کی سی کیفیت پیدا ہوگی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں موجود ہوں گے، تو کیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں۔ کیسے خاتمہ ہوگا؟ تو اس وقت اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہوگی دنیا پر، انسانوں پر، مسلمانوں پر، کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نزول کے بعد، دجال کے قتل کے بعد دنیا میں ابھی موجود ہوں گے، تو وہ ان کے خلاف بد دعا کریں گے، یہ حدیث شریف میں الفاظ ہیں، اور اللہ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کریں گے جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ روایت حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور تقریباً 30% روایات علم الفتن کی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نازل کریں گے، وہی پیغام آئے گا
کہ میں نے اپنے بندے ایک قوم پیدا کی ہے یاجوج و ماجوج، تو کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہم خود اسے ختم کریں گے، آپ میرے بندوں کو، اہل ایمان کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچائی سے نکل کر بھاگیں گے اور دنیا میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، اور ان کی جماعتیں اور گروہ آئیں گے اور بحیرہ تبریہ سے گزریں گے، پانی پی جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں محصور ہو جائیں گے۔ اگلی بات ہم پڑھ چکے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہاں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے تو اور وہ ہلاک ہوں۔ یہ کوہ طور کا ایک منظر ہے، عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر یہاں جو ہے وہ پناہ گزین ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں جو ہے وہ یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یوں دنیا سے یہ شر و فساد کا خاتمہ ہوگا، اور انسانوں کے امتحان کے لیے یہ جو مخلوق پیدا کی جائے گی، اللہ جل شانہ اس کا خاتمہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اس آخری یونٹ کی طرف، جس میں باقی علامات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں۔ دیکھیے، دجال ایک، نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دو، یاجوج و ماجوج تین، بقیہ سات کو ہم نے ایک یونٹ میں جمع کر دیا ہے، جس میں الدخان ہے، دنیا بھر میں ایک دھواں اور ایک سموگ کی کیفیت۔ اس پر قرآن مجید کی ایک سورہ، سورہ الدخان 25ویں پارے میں موجود۔ پھر دابت الارض ہے، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، سورج مغرب سے نکلے گا، یہ بھی ایک نشانی، ایک دن کے لیے، اس کی تفصیل ہے۔ مشرق میں ایک خسف ہوگا، یعنی زمین میں دھنسایا جانا، ایک مغرب میں ہوگا اور ایک جزیرت العرب میں ہوگا، اور ایک یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ایک میدان میں یا ایک طرف ہانکے گی، جمع کرے گی۔ پھر رفع مقدسات ہے، یعنی جتنی بھی مقدس چیزیں ہیں، امانت و دیانت ہے، قرآن مجید کے نسخے ہیں، یعنی مصحف ہے قرآن مجید، یہ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، اور سب سے آخر میں اہل ایمان جو اللہ اللہ کہنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، ایک نرم ہوا چلے گی اور یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اور پھر شر و فساد اور شریر لوگ دنیا میں آئیں گے، اور ان پر جو ہے وہ یہ قیامت قائم ہوگی۔ دخان کے بارے میں کیا تفصیلات ہمارے علم میں ہونی چاہیے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ آخری زمانہ میں ایک سموگ کی کیفیت آئے گی، دھواں چھائے گا، اور جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے کہ کوئی شاید 10-12 سال پہلے شاید یورپ میں اس طرح کی ایک کیفیت عارضی طور پر اللہ نے دکھائی بھی ہے، اور اتنا وہ گہرا دھواں پھیلا تھا کہ فلائٹس کینسل ہو گئی تھیں، لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا تھا، زکام اور ایک عام وبا کی کیفیت تھی۔ تو اسی طرح کی ایک کیفیت پوری دنیا پر پھیلے گی، اور پوری دنیا پر یہ چھا جائے گی، اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ ایک دھواں ہوتا ہے عام بھوک کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے، اس کی ایک کیفیت عہد نبوت میں بھی آئی تھی، لیکن وہ اور ہے، وہ حقیقی دھواں نہیں تھا، وہ دھواں دھواں سا منظر ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز بلر ہو جاتی ہے، لیکن یہ اور دھواں ہے جو حقیقی ہے۔ سورہ دخان سورہ نمبر 44 ہے، 44، اس کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالی ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، لوگ انتظار کیجئے، ہم فیصلہ کیے دیں گے، قیامت کی ایک بڑی نشانی پوری ہوگی اور آسمان پر ایک بہت بڑا دھواں چھا جائے گا۔ تو یہ 10 بڑی نشانیوں میں سے ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، 10 ان میں الدخان بھی ہے۔ جی جی آگے چلیے۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جب یہ دنیا میں ظاہر ہو جائیں، خروج ہو جائیں، تو پہلے سے جو ایمان نہیں لائے ان کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو ایمان فائدہ نہیں دے گا، اور ان میں سے ایک فرمایا مغرب سے سورج کا نکلنا، دھواں، اور دابت الارض، زمین سے ایک بہت بڑے
جانور کا نمودار ہونا۔ تو یہ ایک تمثیلی تصویر ہے، شاید اس دور کی ہے، اس علاقے میں یہ پھیلا تھا، اور نیٹ پہ اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس طرح کا ایک دھواں پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اگلا آ، واقعہ دنیا میں پیش آئے گا، نشانی پوری ہوگی، جسے دابۃ الارض کہتے ہیں، اور یہ زمین سے ایک بہت بڑا جانور نکلے گا۔ یہ ہم واضح طور پر بتائے دیتے ہیں کہ اس کی کوئی بہت زیادہ تفصیلات قرآن و سنت میں نہیں ہیں، نہیں ہیں، بس اشارے ہیں اور ایک آدھ بات ہے، اور حقیقت میں یہ کیسے ہوگا، وہ جانور کتنا بڑا ہوگا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آیت ملاحظہ کیجئے، واپس سورہ النمل میں آیت نمبر 82 ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ لوگوں پر عذاب اور پکڑ کا وعدہ جب پورا ہوگا تو زمین سے ہم ایک جانور نکالیں گے۔ یہ تو قرآن مجید میں آ گیا، لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر، ہماری آیتوں پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ جی، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور اس مشہور حدیث میں جسے ہم بار بار پیش کر رہے ہیں اس میں موجود ہے، اور قیامت کی بڑی علامات میں دابۃ الارض، زمین سے جانور کے نکلنے کا تذکرہ ہے۔ جی، آگے چلیے۔ اتنی تفصیل جتنی ہمیں مل سکی ہے وہ 2 سے 3 روایات ہیں بس، اور تفصیل ان میں بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیلات کو ہم وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، جب یہ وقت آئے گا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے پورا ہوگا۔ یہ حرم مکی سے ایک روایت میں ہے کہ صفا کے دامن سے نکلے گا، اور وہ نشان لگائے گا لوگوں کے چہروں پر، اور مومن کے چہرے پر اور طرح کا نشان ہوگا اور کافر کے چہرے پر اور طرح کا ہوگا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ وہ مکہ کے کسی صحرا سے نکلے گا، واللہ عالم، یا کوہ صفا سے یا صحرا سے، اور بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ سورج مغرب سے نکلے گا ایک دن کے لیے، اور یہ بہت بڑی نشانی ہوگی، اور تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے، مسند احمد میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ سورج تو مشرق سے نکلتا ہے نا، مغرب سے طلوع کرے گا تو لوگ دیکھیں گے، اور جو ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ آگے چلیں۔ یہ سورج ایک دن کے لیے مغرب سے نکلے گا، الٹی جانب سے، مشرق کی بجائے، اور یہ توبہ کا دروازہ اس دن بند ہو جائے۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک ہے مشرق میں خسف۔ خسف میں نا، زمین میں ایک بڑی بستی کا، انسانوں کا دھنسا دیا جانا، اور یہ بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑا حادثہ ہوگا، غیر معمولی، پوری دنیا پر اثر انداز ہوگا۔ تو ایک تو مشرق میں کہیں بھی ہوگا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خسف بالمشرق، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ جی، اس طرح کا ایک واقعہ مشرق میں پیش آ چکا ہے، یہ چھوٹے پیمانے پر، یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے روز۔ تو اس طرح ایک علاقہ یا ایک بستی یا ایک تھوڑے سے گھر یہ زمین میں دھنسا دیے گئے ہیں، یہ دنیا میں 2 سے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ تو اس کی یہ حقیقی تصاویر ہیں جہاں ہمیں دستیاب ہو سکیں، یہ شاید بڑے واقعے سے پہلے کوئی اللہ کی طرف سے الارم ہو۔ مغرب میں ایک خسف ہوگا، مغرب میں کہاں واللہ عالم، لیکن ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اسی طویل حدیث میں جہاں 10 نشانیاں گنوائیں، وہاں فرمایا خسفم بالمغرب، ایک دھنسنے کا واقعہ مغرب میں ہوگا۔ جی، یہ بھی ایک حقیقی تصویر ہے، یہ واقعہ ہے، اور یہ بھی زمین میں یہ دھنسائے جانے کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہو چکا ہے، لیکن یہ جو حدیث میں ہے وہ نہیں ہے، وہ تو ایک بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑی بستی ہوگی۔ جی،
اور ایک فرمایا جزیرت العرب میں ہوگا، کیسے اور کہاں واللہ عالم، یہ اس کا حوالہ موجود ہے۔ یہ جزیرت العرب ہے جی، عرب میں شاید یمن کے قریب یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، لیکن چھوٹے پیمانے پر یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہو سکتی ہے۔ یہ دائیں طرف جزیرت العرب کا نقشہ ہے۔ یمن سے ایک آگ نکلے گی، بہت بڑی آگ کہ دنیا نے اس سے پہلے آگ نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وآخر ذالک، سب سے آخر میں اس آگ کا تذکرہ فرمایا۔ آخری دو لائنوں پہ غور کیجئے، سب سے آخر میں حضور علیہ السلام نے اس آگ کا ذکر فرمایا جو یمن سے نکلے گی، اردو ترجمہ، جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر یعنی شام کی طرف جمع کرے گی۔ تو محشر کا جو میدان ہے وہ عرفات یا عرب نہیں ہے، وہ حدیث شریف کے مطابق شام کا میدان، ارض الشام۔ جی، یمن سے آگ کا نکلنا آخری نشانیوں میں سے، حدیث شریف کے مطابق یہ عدن کا ایک علاقہ ہے، عدن، عدن یمن کے قریب، تو وہاں سے نکلے گی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرہ موت سے نکلے گی، اور صحیح مسلم کی ایک شرح ہے المنہاج، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یمن سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے آئے گی۔ تو یہ نکلے گی عدن سے ظاہر ہوگی یا کسی اور جگہ سے، تو علماء نے، محدثین نے اس پر یہ رائے اختیار کی ہے کہ اصل میں یہ نکلے گی عدن سے اور مختلف مقامات پر پھیل جائے گی۔ تو اس لیے حدیث میں کہیں ایک مقام کا تذکرہ ہے اور کہیں دوسرے مقام کا، لیکن اصل اس کے نکلنے کا جو مقام ہے وہ یمن کا علاقہ عدن۔ کچھ مزید اس میں تفصیل موجود ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کی ترتیب کیا ہے۔ تو بعض نے ترتیب لکھی ہے، جس طرح علامہ ابو الحسن سندھی، یہ بہت بڑے معروف ہیں، اسی طرح بعض نے اور ترتیب دی ہے، بعض نے اور دی ہے، لیکن ترتیب کو اگر ایک طرف رکھیں تو یہ واقعات تو پورے ہوں گے۔ محدثین نے اپنے اپنی رائے کے مطابق کچھ ترتیب دی ہے، کہ دجال پہلے ہے، اور پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر دابۃ الارض ہے، پھر زمین سے جو ہے وہ ایک سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ تو ترتیب کوئی بھی ہو، یہ ایک بات یاد رکھیے کہ ان واقعات میں کوئی بہت زیادہ فاصلہ اور وقفہ نہیں ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، یک کے بعد دیگرے پوری ہوتی رہیں گے۔ اور اگر کوئی اس ترتیب کو دیکھنا چاہے تو حوالے ہم نے دے دیے ہیں، جس کو ذوق ہو، شوق ہو، تحقیق اور جستجو ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایک تمثیلی آگ ہے۔ اتفاقاً یمن کے ایک علاقے میں آگ بھڑک اٹھی تھی، تو ہم نے اس کی تصویر لے لی۔ یہ وہ حقیقی جو آگ نکلے گی وہ نہیں ہے۔ رفع مقدسات، مقدسات، مقدس کی جمع ہے، جتنی بھی مقدس چیزیں ہیں قیامت کی علامات میں، مکہ ویران ہو جائے گا، شر کا غلبہ ہوگا، دنیا سے حج ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک سیاہ فام پنڈلیوں والا آئے گا حبشے سے، وہ بیت اللہ کو گرا دے گا، مدینہ طیبہ بھی ویران ہو جائے گا، اللہ دنیا سے امانت دیانت کو اٹھا لیں گے، حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ یہ جنتی پتھر ہے۔ یہ تفصیلات اگر کسی نے دیکھنا ہو تو صحیح بخاری میں شروع میں یہ روایات موجود ہیں، حدیث نمبر 1595 اور 1593، 1593، 1595۔ اسی طرح سنن دارمی حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں صحیح سند کے ساتھ یہ چند چیزیں اور بھی ہیں۔ فرمایا مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مومن کی جائے پناہ ہے، اسلام کا مرکز ہے، اللہ کی کبریائی کی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت قریب آتے ہی دنیا بھر سے اللہ مسجدوں کو اٹھا لیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن مجید، یہ صفوں سے اٹھا لیا جائے، یعنی بالکل صفحے صاف ہو جائیں گے۔ یا حقیقی طور پر کیا ہوگا واللہ عالم۔ یہ جو ہے بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، مساجد ہیں،
قرآن مجید ہے، یہ ایمان کی اور دیانت کی علامات میں سے۔ چونکہ سوالن جوابن ہے تو 100 سوال و جواب میں ہم نے اس کو کوشش کیا پورا کریں، اور آخری سوال 100 نمبر یہ ہے کہ اہل ایمان کا خاتمہ کیسے ہوگا اور قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی۔ اس کا حدیث شریف میں تذکرہ ہے صحیح مسلم میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے اینڈ میں یہ ہوگا کہ ایک بہت نرم قسم کی ہوا چلے گی، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے، اور جس مومن کو وہ ہوا لگے گی اللہ اسے موت دے دیں گے، وفات پا جائے گا، اور دنیا میں کوئی مومن باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اللہ کو اللہ کہنے والا، اللہ کو ایک معبود کہنے والا ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جی، پھر یہ ہوگا، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ لوگوں کو ہانکا جائے گا، یعنی قیامت کی ابتدا سے پہلے لوگ ایک جگہ جمع کیے جائیں گے، اور وہ جو یمن سے آگ کا پیچھے تذکرہ کیا ہے، وہ ایک بہت بڑی آگ بھڑکے گی اور پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور سرزمین شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ تیز ہوا ساتھ چلے گی اس آگ کے، اور اس تیز ہوا کی وجہ سے آگ اور بھڑکے گی، اور وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکے گی، سمندر کی طرف پھینکے گی، اور لوگوں پر تباہی کا آغاز ایسے ہوگا۔ اس کے بعد کائنات بھر میں بھونچال اور زلزلہ، اور وہ جو ہم قیامت پڑھتے ہیں کہ آسمان و زمین پر قائم ہوگی، اور ہر چیز ٹوٹ اور بکھر جائے گی، شمس و قمر سمیت، سورج چاند ستارے، تو یہاں سے اس کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد نفخ سور ہے، اللہ کی طرف سے حکم، تو نفخ سور ہے، سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور سورہ اسرافیل اس خوفناک چیخ کا نام ہے، پوری کائنات میں زلزلہ بپا ہوگا، اور یہ ہمگیر زلزلہ جو ہے اس کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی دہشت زدہ ہو کر سورہ حج کی ابتدائی آیات میں یہ سارے حوالہ اور آیتیں موجود ہیں۔ دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو بھول جائے گی، حمل والی حمل گرا دیں گی، لوگ مدہوشی میں ہوں گے اور ایسا لگے گا کہ بے ہوش ہیں، لیکن بے ہوشی نہیں ہوگی، دراصل وہ اس عذاب کی کیفیت اور سختی ہوگی۔ جانور مر جائیں گے، کوئی جاندار زندہ نہیں رہے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے، ستارے سیارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، اور آفتاب کی روشنی فنا ہو جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، پورا عالم جو ہے اندھیرے میں تیرا اتار ہو جائے گا، آسمانوں کے پرخچے اڑ جائیں گے، اور پوری کائنات جو ہے موت کے آغوش میں چلے جائے گی۔ اللہ ملک الواحد القہار کے سوا کچھ نہیں۔ آخر میں ہم سب کو یہ نیت کرنی ہے کہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ہم نے غلبہ اسلام کی نیت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل۔ اسلام پوری دنیا کے کچے اور پکے گھر تک پہنچنا ہے، اور اللہ عزت والوں کو عزت دیں گے، اور رسوا ہوں گے وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں۔ یہ 100 سوال و جواب ہمارے پورے ہوئے۔ ہمارے اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھیے، منتظمین کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے اس عمل کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمہ قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایک ابتدائی کاوش ہے، کوئی انتہائی بات نہیں، غلطی کی بھی گنجائش موجود ہے، اور ابتدائی بات ہے، ایک کوشش ہے کہ مختصراً 100 سوال و جواب، اہم اور ضروری باتیں، کوئی تجسس نہیں، کوئی انفارمیشن نہیں، اصل میں آسان الفاظ میں نوجوانوں کو اور امت مسلمہ کو ان چیزوں سے واقف کرانا ہے کہ اپنے ان ضروری چیزیں جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ تفصیلات اس سے بھی زیادہ ہیں، اس پہ پڑھتے پڑھاتے رہنا چاہیے، قرآن و سنت سے وابستہ رہنا چاہیے، علماء کو سنتے رہنا چاہیے، اور اس دور میں سورہ کہف کو لازم پکڑیں اور قرآنی حلقوں میں جڑیں،
اور اپنے گھروں میں دین کا سنت کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ جل شانہ آپ سب کے اس وقت کے نکالنے کو، منتظمین کو اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو، جس کی جو اخلاص نیت کے ساتھ ہے، اللہ سب کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على النبي الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔